वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका ये प्रोग्राम हम हर मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 10 बजे तक आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें आप खुदा का पाक कलाम सुनते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं और खुदा की मोहब्बत को हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सच्चे माध्यम के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए। अजीजों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये एक टीम वर्क है, हम मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप ये लिंक जो है इसको आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए, ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें, खुदा की मोहब्बत को जान सकें, जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा के सुंदर पाक कलाम को तिलावत करते हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज सुबह मेडिटेट करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, उसके बाद हम स्तुति होती है, फिर हम खुदा का पाक कलाम मिलकर सीखते हैं, टीचिंग लेसन होता है और इसके बाद हम आपके लिए दुआ करते हैं। तो ये एक हमारा प्रोग्राम जो कि हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसकी ये तरतीब है। खुदा के पाक कलाम को खोलिए, खुदा के जिंदा पाक कलाम को हम तिलावत करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 1 to 7, खुदा का खूबसूरत पाक कलाम। मुकाशफा की किताब, उसका 5 बाब, उसकी पहली 7 आयत, खुदा के पाक कलाम को मिलकर हम देखेंगे। उर्दू की बाइबल में सफा नंबर 245 पर है। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाने हाथ में एक किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा, कौन इस किताब को खोलने, उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार होने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब, उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबद और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और सुनते जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अजीजों, 2 अल्फाज, बहुत ही खूबसूरत ये अल्फाज, वेरी इनकरेजिंग। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5, मत रो, वर्ल्ड इज क्राइंग, द वर्ल्ड इज इन पेन। दुनिया इस वक्त करा रही है, रो रही है। खुदावन हमें तसल्ली देता है। बड़ा खूबसूरत ये एक मंजर है। खुदावन के बंदा यूहन्ना को, खुदावन का शागिर्द था, पतमस के जजीरे में कैद था, खुदावन ने उसे तसल्ली दी, उसकी हिम्मत बंधाई। जबकि वो उस कैद में था तो खुदावन उससे मिले, खुदावन ने उस पर अपना दाना हाथ रखा, उसे कहा, मत डर, खौफ न कर, देख, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब दरबार जिंदा रहूंगा। मौत और आलमी राव की कुंडियां मेरे पास हैं।
اس تمام منظر میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، The Book of Revelation chapter 5 ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کو مہروں سے بند کیا گیا ہے، اور کوئی بھی اس لائق نہیں ہے آسمان پر یا زمین پر جو کہ اس کتاب کو کھول سکے۔ یوحنا کہتا ہے، اور میں اس بات پر زار زار ہونے لگا، کوئی اس کتاب کو کھولنے اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ There was no one who could open this book and break the seal of that book۔ جو تمار ہوتے تھے، جو ان پر مہر کر دی جاتی تھی، اور وہ مہر توڑنا بہت بڑا جرم تھا، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کو نہیں توڑتے جس کو اختیار نہ دیا گیا۔ لکھا کہ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کے سل ہے، اس کتاب ساتوں مہر کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ خدا یسوع مسیح کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ دو یہاں پر جو میٹافر جو استعمال کیے گئے ہیں، جو اصطلاحات یہاں پر استعمال کی گئی ہیں، ایک ہے ببر اور دوسرا لہم۔ خدا یسوع مسیح کے یہ دو جو ٹائٹل ہیں، وہ یہودا کا ببر ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے اختیار، اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ داؤد کی نسل سے ہے، یہ اس کی جو قدوسیت ہے، جو اس کی الوہیت ہے، یہ اس کا اظہار ہے، وہ اصل ہے، وہ جڑ ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی اس خوبصورتی کے لیے، اس کے اختیار کے لیے۔ وہ اول اور آخر ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے۔ دوسری جو ہم اس کے یسوع ہونے کا جو ثبوت یہاں پر دیکھتے ہیں، دنیا کا نجات دہندہ، مخلصی دینے والا، لیمب آف گاڈ۔ خدا یسوع مسیح جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی جانب بڑھ رہے تھے، وہ یردن پر گئے جہاں پر وہ لوگ بپتسمہ دیتا تھا، تو وہ پکار اٹھا کر دیکھو، یہ ہے خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ He is a Lamb of God. His humbleness, his immunity، جیسے کہ جب ہم ببر کی بات کرتے ہیں جو داؤد کی نسل سے ہے، یہ اس کی الوہیت کا اظہار ہے، یہ اس کے خدا ہونے کا اظہار ہے، اور برت جو ہے یہ اس کی قربانی، اس کے نجات دہندہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، وہ خدا کا برہ ہے، بے عیب برہ، وداؤٹ اینی بلیم۔ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے وہ تمام کائنات کے لیے، تمام دنیا کے لیے منجی اور نجات دہندہ بن کر آیا۔ اور یوحنا دیکھتا ہے کہ نہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر ان کو کوئی شخص نہ ملا جو اس کتاب کو کھول سکتا، اور خدا یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے۔ He got power, wisdom and authority۔ اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ اس کتاب کو کھول سکے۔ وہ غالب آیا ہے، He's a conqueror, victorious۔ وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں، خدا ان کے ان خوبصورت القاب کے لیے۔ آپ خدا ان کے لیے کون سا خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لشکروں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ۔ آپ کیا لفظ اپنی دعا میں پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں لوگ تو اس کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کا جو وقار ہوتا ہے، اس کا بیان کیا جاتا ہے، اس کے القاب، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ جب آپ خدا ان کے پاس آتے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو آپ اس کے لیے کون سے القاب استعمال کرتے ہیں؟ کیسے آپ اس سے دعا کرتے ہیں؟ کیسے آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ آپ اس کو
یہودا کا ببر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کے لیے کون سا لقب استعمال کرنا پسند کرتے ہیں؟ وہ یسوع ہے، وہ مسایہ ہے، مسا کیا ہوا، anointed one. He is a savior, the savior of the world. آپ اس کے لیے کون سا خوبصورت لقب استعمال کرنا پسند کرتے ہیں؟ آئیے خدا ہم کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں یاد بخشا ہے کہ ہم ایک خوبصورت لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ابا. ہم اس زبان کا لفظ ہے بہت خوبصورت، ابا، فادر، باپ، جس میں اپنائیت پائی جاتی ہے، جس میں محبت پائی جاتی ہے. This is the beauty of the Christianity. There are two things. This is revelation، اس سے مکاشفہ ہے، خدا نے اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. یسوع کی صورت میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور دوسری خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ there is a relationship. اس میں ایک تعلق پایا جاتا ہے مسیحیت میں. ہم غلام نہیں بلکہ لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اس کرسمس کے سیزن میں، اس موسم میں، جب کبھی تک ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ خداوند کے ان القاب کو، اس تعلق کو، اس ریلیشن شپ کو ہمیشہ یاد رکھیے. آئیے دعا مانگے. خداوند بزرگ پاک خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا بن رہا ہے. خداوند ہماری نجات کا منصوبہ خداوند نے شروع سے ہی بنا لیا. جب اے خداوند آدم نے، ہوا نے نافرمانی کی تو نے ہماری نجات کا انتظام کیا. پیارا خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. ہم تیری قدوسیت کے لیے، تیرے اختیار کے لیے، ان خوبصورت القاب کے لیے کہ تو یہودا کا برا ہے، ببر ہے، تو برا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. پیارا خداوند، آج جب ہم اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو خداوند ہم تیری رہنمائی چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرا ترس چاہتے ہیں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ہم سب کے ساتھ ہونا. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. عزیز، ہم نے کل ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ہم نے ایک مضمون کو دیکھا عبادت کے حوالے سے، اور ہم نے اس کے بارے میں دیکھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے. اور اس کا ایک انٹروڈکٹ جو اسٹیورڈ تھے، جو وہاں پہ کام کرتے تھے، ایئر ہوسٹس تھیں، تو وہ اس گیت کو پلے کرتے. اس وجہ سے مجھے پی عزیز ایلڈر علی سو گئے کرونا وائرس کی وجہ سے. تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمیں اور کانفیڈنٹ نہیں ہونا ہے. اس دنیا میں جو مسائل ہیں، وبائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، It's all according to the Bible. کہ آخری زمانہ میں ایسے دکھ، ایسی بیماریاں، ایسی وبائیں، ایسے حالات جو ہیں وہ آئیں گے، پیدا ہوں گے. تو ہمیں حقیقت پسند ہونا ہے. مختلف تھیریز لوگ پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں لوگوں کے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وبا ہے. جیسے کہ پہلے آپ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، ٹاؤن جیسی جو بیماریاں ہیں، ملیریا ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، ہیضہ ہے، یہ تمام جو بیماریاں تھیں، جو مسائل تھے، ان کا لوگوں نے سامنا کیا. بہت سارے لوگ مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ویکسین دی جاتی ہے تاکہ وہ ان سے بچ سکیں، پولیو ہے. تو یہ وہ تمام حقائق ہیں. پاکستان میں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ پولیو کے انجیکشن لگانے دیتے بچوں کو، ڈوز نہیں دینے دیتے، کہتے نہیں جی یہ کافروں کا یہ پلان ہے. اور بچے بہت سارے جو ہیں وہ پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے. ایک میں نے لیڈی کا انٹرویو جو ہے وہ دیکھا، وہ پولیو کی مریض تھی، اور انہوں نے یہ عہد کیا، کیونکہ ان کے جو خاندان والے تھے انہوں نے بچپن میں اس کو پولیو کے جو قطرے تھے وہ نہیں لینے دیے. اس عورت نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں گی،
شی از اے ڈاکٹر، لیکن وہ اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود ویل چیئر پر وہ جاتی ہے اور بچوں کو قطرے پلاتی ہے، کوئی اور بچہ جو ہے وہ ڈسیبل نہ ہو۔ تو ایسی جو تھیریز ہیں جو کہ دوسروں کی زندگی کو خطرے کا سبب ہے ان کے لیے، عزیزو ایسی باتیں آپ نہ سنیں، نہ پھیلائیں۔ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم سائنٹسٹ نہیں ہیں۔ تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جتنا کسی کو سمجھنا ہے اتنا سمجھے، اس سے زیادہ نہ سمجھے۔ تو جتنا آپ کا نالج ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے مائنڈ کی، اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اور ایسے اپنے جو نظریات ہیں، اپنی جو تھیریز ہیں، ان کو لوگوں پر امپوز نہ کریں، اور اپنے بھی فکر کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کی فکر کریں۔ ہم اپنے عزیزوں کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا نے تسلی اور تشفی بخشے۔ یہ تو جس پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے، جن کے عزیز بچھڑ گئے ہیں نا، یہ ان کو معلوم ہے۔ میں اور آپ شاید اس دکھ کو اس طریقے سے ہم نہیں جان سکتے، لیکن جن لوگوں نے اس مصیبت کو دیکھا ہے، جو اس مصیبت میں سے گزرے ہیں، یہ ان کو معلوم ہے۔ تو پلیز آپ اس بات کا خیال کیا کریں، اور اپنے دوستوں عزیزوں کے لیے آپ جو ہے وہ ان کے تحفظ کا ایک ذریعہ بنے۔ ماسک استعمال کریں، ہینڈ واش کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں پر گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے پبلک، جہاں پر وہاں پہ نہ جائیں۔ اب گورنمنٹ بھی کیا کرے؟ ابھی دیکھیں پرائم منسٹر نے الاؤ کر دیا کہ گو ہیڈ، یو کین انجوائے دا نیو ایئر پارٹیز، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ شکر گزاری کرنا، چرچ جائیں، عبادت کریں، خدا کی شکر گزاری کریں، ناچ رنگ ہلا گلا جی جائیں گے، جی وہاں پہ اسکوائر جائیں گے، وہاں پر جائیں گے، سٹی میں کلب میں جائیں گے، ڈانس کریں گے، شراب پیئیں گے، یہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ اب چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ انجوائے کر لیں گے، بٹ اٹ ول بی اے ریئل کاز آف ڈینجرس فار یور فیملی، فار یور سیلف، اور آپ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنیں گے۔ سو خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو آپ ہلاکت سے بچیں۔ ابلیس کے بارے میں پطرس کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو پراگندہ کرے۔ ڈیول از ڈانسنگ آن دا اسٹریٹ، سو بی کیئرفل، آپ محتاط رہیں۔ اور میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا تاکہ خدا میں تسلی اور تشفی بخشے۔ پھر ہم خدا کے کلام کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے۔ تو میں تمام غمزدہ خاندانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت آئسولیشن میں ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مختلف جگہوں پر پریشانی کا شکار ہیں اس وبا کی وجہ سے، ان کے لیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تو جو تسلی اور تشفی کا چشمہ ہے، خداوند وہ عزیز جو اس دنیا سے، اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اس وبا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی، خداوند ہم ان کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنی بہن شاہناز کے لیے اور ان کے سارے خاندان کے لیے۔ پھر خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اپنے بھائی ایلڈر البرٹ نواب کے لیے، جنہوں نے تیرے ساتھ پیوست رہ کر اپنی زندگی بسر کی، اور تو نے اپنے ٹھہرائے وقت کے مطابق انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اے پیارے خداوند، ہم اس کو دعا گو ہیں اپنے بھائی ایلڈر ارون سنگھ کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے، ان کے سسرائے خدا میں سو گئے۔ خداوند تو نے بڑی تسلی اور تشفی عطا فرما۔ ہم دعا گو ہیں اپنے بھائی اطارت بھٹی کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں ہیں، خداوند ان کی ساری تکلیف کو، کمزوری کو دور کر، اور جتنے لوگ گھروں میں ہیں خداوند آئسولیشن میں ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ ہو، ہمیں اپنی پناہ میں لیے رہے۔ پھر خدا ہم ایلڈر سہیل دین کے لیے، ان کی وائف کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے جو کہ پاکستان گئے ہیں، خدا تو ان کی حفاظت نگہبانی کرنا، اور جیسے تو نے سلامتی سے پہنچایا ہے ویسے سلامتی سے لے کر آنا۔ اور بھی جتنے بھی عزیز خدا ہم سے دور تیرے قریب ہیں، ہم عامر کوکر کے لیے، شیبہ کے لیے، اور دیگر تمام بہنوں بھائیوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ان کے سفر میں ان کے ساتھ ہونا، ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ عزیزو، آئیے ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہوئے، ستائش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ خوبصورت ہم گیت جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
انگریڈینٹس آف دا ورشپ ہم نے کل اس کے بارے میں خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں سیکھا، اور ہم نے دیکھا اس کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ کیا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرنا، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، خدا کی مرضی کو جاننا۔ آج تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں گے، دس از اوور سیکنڈ ایپیسوڈ آف دس سبجیکٹ آف ورشپ۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے خداوند کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ دیٹس اے ڈیزائر آف اوور گاڈ اوور کریٹر ٹو ورشپ، بٹ دیر از اے میتھڈ۔ ہم نے اس کے انگریڈینٹس دیکھے اور اس میں دیکھا کیا کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن ایک جو خاص بات جو آج ہم شیئر کریں گے کہ خداوند کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے، خداوند کیسے چاہتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب، اس کی 19 آیت سے خداوند کا پاک کلام میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا 26 آیت تک۔ صفحہ نمبر 84 پر ہے اردو کی بائبل میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پورے جو چیپٹر ہے اس کو تلاوت کر سکوں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے فری ٹائم میں ضرور آپ اس چیپٹر کو جو ہے پڑھیے گا، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں نے اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹنا ہے۔ لیکن میں اس کا تھوڑا سا آپ کو جو سیاق و سباق ہے، جس کا کانٹیکسٹ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح تھک گئے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، اور شاگرد جو ہیں وہ کھانا لینے کے لیے گئے، تو خدا یسوع مسیح جو سخار جو کہلاتا ہے جگہ جو ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا جو کہ یعقوب کا کنواں کہلاتا تھا، تو وہاں پر خدا یسوع مسیح تھک کر بیٹھ گئے، اور وہاں پر ایک عورت آئی جو کہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اور وہ سامری تھی، سمیرٹن تھی، ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے جو ہے وہ پانی مانگا۔ اب وہ سامری عورت کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے جو ہے وہ پانی مانگتا ہے۔ تو خداوند نے اس سے کہا کہ اگر تو جانتی کہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے تو تجھے دیتا، وہ تو زندگی کا پانی دیتا۔ تو یہ جو ہسٹوریکلی یہ کہ یہ جو لوگ تھے، یہ ایک ایسی کمیونٹی تھی جو کہ مکس ریس آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، سامری جو تھے، اور ان کی ٹیمپل بھی الگ تھی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ یہودی جو ہے ان کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جو سامری یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو افرایم و نسی کے قبیلے سے ہیں، جو کہ 722 قبل از مسیح جو ہے اسیرین جو تھے ان کے حملے کی وجہ سے یہ بچ نکلے تھے، اور یہ یروشلم میں جو ان کی اپنی جو ہیکل تھی ماؤنٹ گرزین میں، وہاں پر یہ جا کر تو عبادت کرتے تھے، اور یہ بالکل ویسٹ بینک کے جو ہے وہ قریب ہے، اور جو سٹی ہے نیبلس جو کہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، تو اس گیم کا ایک سینٹر تھا، وہاں پر یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ یہودی جو ہے ان کے ساتھ کس طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور یہ عورت کہتی ہے کہ تو مجھ سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ تو خداوند نے اس کو یہ جواب دیا، یسوع نے جواب میں سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں سے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں سے دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ تو دیٹ از ڈائلاگ گوئنگ آن بٹوین دس سمیرٹن وومن اینڈ جیسس۔ اور آگے چل کر تو خدا اس کے جو گناہ ہیں وہ اس پر ظاہر کرتے ہیں کہ تو نے جو ہے وہ شوہر جو کیے ہوئے ہیں، 5 شوہر تو کر چکی ہے، اور ابھی بھی جس کے پاس تو رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ سو شی واز لیونگ ان سن۔ اب آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو عبادت کے لیے جو ہے وہ بتایا کہ عبادت جو ہے وہ کیسے کہاں پر حقیقی پرستی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کا پس منظر میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جان سکیں کہ جو سمیرٹن تھے، جو سامری تھے، وہ اس ہیکل میں عبادت نہیں کرتے تھے جہاں پہ یہودی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ یہ دوسری ہیکل میں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں پر ماؤنٹ گرزیم پر، وہاں پر جا کر تو یہ عبادت کرتے تھے۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس عورت نے دیکھیں 19 آیت میں، اور عورت نے سے کہا آئے خداوند مجھے معلوم تھا کہ تو نبی ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ اس کو ایک نبی کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ اس نے اس کے پر گناہ جو ہے وہ ظاہر کیے۔ تو پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو وہ جگہ جہاں پر پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ جس سے کہا آئے عورت میری بات کی یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔
तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब भी ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। और उनसे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदा उन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तो हमसे हम कलाम होता है। खुदा आज के पाक कलाम को हम पर मुनकशिफ कर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। जी जीजो, बात हो रही थी इबादत की। तो यहाँ पर जो हम एक गुफ्तगू देख रहे हैं एक सामरी औरत और यीशु के दरमियान, तो पहली तो बात यह है कि हमें इस बात को देखना है कि इबादत जो है वो खुदा के इरादे की तकमील है। खुदावन ऐसे परस्तार जो है वो ढूंढता है। ही इज लुकिंग फॉर द वर्शिपर। वो जो खुदावन की इबादत करते हैं, खुदावन उनको ढूंढता है, तलाश करता है। खुदा की इबादत के लिए दो बातें जो मैं शुरू में आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली बात है, जब हम खुदावन की इबादत करते हैं, जब हम उसकी हम्द करते हैं, जब हम उसकी सताइश करते हैं, तो दो चीजें हमें ज़हन में रखने की जरूरत है। एक तो यह है कि आप अकेले भी खुदा के साथ मिलकर आप उसकी इबादत कर सकते हैं। खुदा उनकी गॉड विल बी देयर व्हेन यू आर प्रेइंग टू गॉड, व्हेन यू आर वर्शिपिंग अलोन। जब अपने तन्हाई में अकेले आप खुदावन की इबादत करते हैं, तो खुदावन जो है वो आपकी मुनाजात को, आपकी दुआओं को सुनता है। तो इबादत जो है वो इनफरादी तौर पर भी होती है। इंडिविजुअली यू कैन वर्शिप योर लिविंग गॉड, और फिर कलेक्टिवली जब आप इकट्ठे मिलकर इबादत करते हैं, तो खुदावंद का ये वादा है कि जहां भी मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा। तो दोनों तरीकों से हमें इबादत करने की जरूरत है। इकट्ठे भी इबादत करने की जरूरत है और अकेले भी हमें खुदावंद की इबादत। देखिए, इबादत मैंने बताया था कि इट्स अ काइंड ऑफ फेलोशिप, ये एक रफाकत है। तो आप अकेले भी खुदावंद के साथ रफाकत रख सकते हैं। आप अपने दूसरे बहनों भाइयों के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर, दूसरे ईमानदारों के साथ मिलकर आप खुदावंद की जो है वो इबादत कर सकते हैं। और ये बात अपने जहन में रखें कि खुदा ने हमें इसी मकसद के लिए पैदा किया है कि हम उसकी इबादत करें, खुदा की इबादत करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने दुनिया के जो काम ना करें, आप बस बैठ के तो आप किसी कॉर्नर में चले जाएं, किसी मॉनेस्ट्री में चले जाएं, या आप किसी ऐसी जगह पे आइसोलेशन में चले जाएं और वहां पर आप कहें जी बस जी मैंने खुदा की इबादत करनी है और कुछ नहीं करना। मैंने दो बातें जो आपके साथ बांटी थी, क्वालिटी ऑफ वर्शिप एंड द लेंथ ऑफ वर्शिप। तो इट्स नॉट अ मैटर, चाहे आप 1 घंटा खुदा के साथ गुजारते हैं, या आप किसी जगह पर अकेले बैठकर आप 15 मिनट खुदा के साथ गुजार लेते हैं, या पूरा दिन आप स्पेंड करते हैं, इट्स नॉट अ मैटर। लेकिन मैटर ये है कि आप खुदावंद के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो बसर करें। अब हम देखते हैं कि कब कब हमें खुदावंद की जो है वो इबादत करने की जरूरत है। जब आप खुदावंद की इबादत करते हैं तो उसमें हालात कैसे, आप मुश्किल वक्त में, परेशानी में खुदावंद के पास आ सकते हैं। अपनी बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो बस मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बीमार था, मैं चर्च नहीं आ पाया। देखिए, जो लोग बीमार होते थे वो खुदावंद के पास थे, लोग दूसरों को लेकर आते थे। अगर आपको कोई अजीज ऐसे है जो कि डिसेबल है, जो बीमार है, नहीं आ सकता खुदावंद घर में, मैंने जो क्रिसमस मैसेज दिया वो यही था कि लोग एक अपाहज को उठाकर तो यीशु के पास लाए। दे टुक द रिस्क, उन्होंने छत को खोला और खुदावंद के सामने उस अपाहज को डाल दिया। So you can help the other people, those who are not able to worship the living God, as a community, as a church, आप उनकी मदद कर सकते हैं। वो लोग जो कि हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, अगर वो किसी मुश्किल में, आप उनके साथ जाकर तो आप उनकी परेशानी में आप उनके साथ मिलकर इबादत कर सकते हैं। ना सिर्फ आप बल्कि वो खुद भी जो परेशानी में हो, मुश्किल में हो, उसको खुदा की इबादत करने की जरूरत है।
दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दूसरा सैमुएल उसका 12 बाब उसकी 20 आयत, कि दाऊद का जो बेटा था जब करीबुल मर्ग था तो वो उसके लिए दुआ करता हुआ नजर आता है, बच्चे की शिफा के लिए वो दुआ करता है। तो अगर आप के खानदान में कोई बीमार है, अब याकूब के खत में हम इस बात को देखते हैं, याकूब खुदा उनके जो भाई थे और जो पहले बिशप थे यरूशलेम के, तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंत के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करेंगे, और अगर उसने कोई गुनाह किए तो उनकी भी माफी हो जाएगी, और वो जो मरीज है वो बच जाएगा, खुदा से उठा खड़ा करेगा। और खुदावंत का बंदा ये कहता है कि तुम इस तरीके से एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। तो ये बड़ा जरूरी है कि जब कोई बीमार होता है, जब कोई दुख में है, परेशानी में है, तो हमें उसके लिए दुआ करने की जरूरत है, उसके लिए खुदावन का फजल जो है वो चाहने की जरूरत है। तो क्वालिटी वर्शिप जो है ये बड़ी जरूरी बात है, और हमें इबादत में इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमें खुदावन की तारीफ करनी है, खुदावन की सताइश करनी है, और ये इंतहाई जरूरी बात है। बेहतरीन जो इबादत है वो कौन सी है? बेहतरीन इबादत जो है, बेस्ट बेटर वे ऑफ वर्शिप, वो कौन सा है? खुदा यीशु मसीह ने हमें उसका एक जो तरीका बताया है वो ये है कि खुदा से मिलना। खुदा रूह है, और इसलिए इसने अपना पाक रूह हमें दिया है। जब आप इबादत करते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो बदलनी चाहिए। अब ये और जो है इसकी जिंदगी को हम देखते हैं, जब खुदा उनसे मिली तो उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई, और उसे जाकर दूसरे लोगों को अपने गांव में बताया कि मुझे क्रिस्टस मिल गया, और लोग जो है वो खुदा उनके पास आए और उन्होंने इसको देखा और खुदा उनकी तारीफ की कि, और वो अपना सब कुछ छोड़कर वो शहर में चली गई। खुदा उनके पाक कलाम को देखे, यूहन्ना कंजीली में उसके 4 बाब, और वहां पर लिखा है 28 आयत के पास, औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई, लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे लिए सब काम मुझे बता दी, क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? तो लोग जो है वो शहर से निकल उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त ने, खैर अभी कुछ खा ले, लेकिन उसने कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिस तुम नहीं जानते। तो वो लोग जो है वो उन्होंने जब देखा और उन्होंने खुदा की तारीफ की और खुदा पर जो है वो ईमान ले आए। तो अजीजों, जब आप इबादत करते हैं तो आपकी इबादत के वसीले से, इफ यू आर वर्शिप एज ए चर्च, तो लोगों को नजर आना चाहिए, लोगों को आपकी हमदो सना जो है उसमें खुदावन की तारीफ करते हुए आपको देखना चाहिए। एंड यू कैन विन द सोल थ्रू योर वर्शिप, थ्रू योर प्रेज एंड वर्शिप। आप लोगों को जो है वो जी सकते हैं। तो रूह और सच्चाई से इबादत करना जो है, वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। तो लोग खुदा की बात जो है वो कैसे करते हैं? एंड यू आर लुकिंग अराउंड, यू कैन सी के कैसे लोग जो हैं वो खुदा की बात करते हैं, और हमें कैसी इबादत जो है वो करनी चाहिए। खुदावन जो है वो कैसी जो है इबादत जो है पसंद करता है। स्पिरिचुअल वर्शिप क्या है, रूहानी इबादत जो है वो क्या है? वो ये है खुदावन के साथ अपने रिलेशनशिप को जानना, खुदावन के साथ अपने ताल्लुक को जानना, खुदावन के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वक्त जो है वो बसर करना, क्योंकि खुदावन जो है वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है, ट्रेडिशनली नहीं। ट्रेडिशनल वर्शिप क्या है? जिसमें हम जो रवायात होती हैं उनको हम जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी जो वर्शिप है, उसमें जो सबसे जो आम बात है वो ये है कि खुदा को जानना, इंटीमेसी, खुदा उनके साथ पैवस्त हो जाना। ये बात आप याद रखिए कि ना सिर्फ जमीन पर बल्कि खुदा की इबादत जो है आसमान पर भी हमें होती हुई नजर आती है। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 11, तो वहां पर जो है लोग जो है वो खुदा की इबादत करते हुए नजर आते हैं। सो ग्रेटर जॉय विल बी इन हेवन, वहां पर भी। अच्छा, अगर आप इस जमीन पर खुदा की बात नहीं करते, आपको कोई राइट नहीं होगा, कोई हक नहीं होगा कि आप आसमान पर खुदा की इबादत कर सकें। इफ यू आर वर्शिपिंग द लिविंग गॉड ऑन दिस अर्थ, अगर आप इस जमीन पर खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की हम करते हैं, देन यू विल गेट अ राइट टू वर्शिप द लिविंग गॉड इन हेवन। और वहां पर हम देखते हैं कि तमाम कौम कबीले, कल हमने इसको देखा था कि हर कौम कबीले से लोग जो है वो तख्त के सामने जमा है और बर्रे की वो तारीफ करते हैं, बर्रे की हम करते हैं।
جان میکارتھ جو کہ بہت ہی اچھے جو رائٹر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت کوٹیشن جو ہے وہ میں ان کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اباؤٹ دا ورشپ. بہت اچھے تھیولوجین ہیں، از ون آف مائی فیوریٹ رائٹر. تو انہوں نے کہا کہ ورشپ از اور inner most being responding with praise for all that God is through our attitude, action, thoughts, and words based on the truth of God as He revealed Himself, the ultimate priority. یہ ایک ان کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 27 پر یہ درج ہے. تو جو عبادت ہے اس میں ہمارا رویہ، ہمارے ایکشن، ہمارے خیالات، ہمارے الفاظ، these things are playing very important role in our worship. آپ کیا سوچتے ہیں، کیسے خداوند کی بات کرتے ہیں، کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے ایکشن کیا ہے. اب ایکشن کی جب بات آتی ہے تو جب ہم خداوند کی یہ بات کرتے ہیں تو یو کین ریز یور ہینڈس، آپ ہاتھ اٹھا کر خداوند کی بات کر سکتے ہیں. آپ خداوند کی طرف آنکھیں اٹھا کر آپ آسمان کی طرف ہاتھوں کو ریز کر کے آپ خداوند کی بات کر سکتے ہیں. آپ تالی بجا کر آپ خداوند کی بات کر سکتے ہیں. ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ جو آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے، جو کچھ آپ کے اندر بھرا ہے آپ اس کا آؤٹ ورڈ ایکسپریشن کرتے ہیں. ورشپ از اے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن آف یور انورڈ ایموشنز. اگر آپ کے دل میں خوشی نہیں ہے تو آپ کیسے تالی بجائیں گے؟ آپ کیسے خدا ان کی تعریف کریں گے؟ آپ کیسے اپنے منہ کو کھولیں گے؟ تو یور ایکشنز آر پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول ان یور ورشپ. یور تھاٹس آر پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول ان یور ورشپ. اب وہاں پر جو کل ہم نے اس مثال کو دیکھا تھا کہ دو لوگ جو عبادت کر رہے تھے، ایک فریسی تھا، دوسرا جو غیر قوم کا تھا. تو وہ دونوں جب عبادت کرتے ہیں ان کے جو خیالات، فریسی نے اس کے منہ پر یہ بات نہیں کی کہ تو گناہ گار ہے اور میں تیرے جیسا نہیں ہوں. He was thinking in his own heart. وہ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اس بات کو سوچ رہا تھا. اور وہ جو شخص جو کہ غریب تھا وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا خدا نے اس لائق آنکھیں بھی اٹھا کر. So your attitude, your actions, your thoughts are playing very, very crucial role in your worship. آپ کی عبادت میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. خدا کا جس میں نے بتایا تھا کہ انسان کو خلق کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ انسان جو خدا کی عبادت کرے. خدا کا یہ مقصد ہے. آپ کو ایسے شخص لوگ بھی نظر آئیں گے جھوٹے عبادت کرنے والے جو خدا کی بات نہیں کرتے. They are praising and worshiping themselves. Self-centered, man-centered worship. ان کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتی ہے، پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے نا، ریچولز ہو سکتی ہیں، سوشل گیدرنگ، میٹنگ پوائنٹ، ان کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے. خداوند ایسی عبادات کو پسند نہیں کرتا. خداوند در حقیقت ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے. اس لیے when you are worshiping the living God, when you are in the presence of God, at your home, in the church, wherever you are, you need to worship the living God with spirit and truth. Genuine worship. حقیقی جو عبادت ہے وہ یہ ہے خداوند کے ساتھ ایک ہو جانا، اس میں کھو جانا، نا، مگن ہو جانا اس میں. یہ ہے حقیقی عبادت. عزیزو، ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. کل ہم اس کے بارے میں مزید بھی سیکھیں گے. خداوند جب آپ عبادت کرتے ہیں آپ روح اور سچائی سے خداوند کی بات کریں. روح اور سچائی، خداوند کا روح جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. جب ہم روح سے خداوند کی بات کریں گے، خداوند اس لیے ہمیں اپنا پاک روح دیا ہے تاکہ وہ اس کا جلال ظاہر کرے. جب خدا کے روح سے معمور ہو کر آپ عبادت کریں گے تو آپ خداوند کو جلال دیں گے. وہ آپ کو آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا، وہ اس کا جلال ظاہر کرے گا. خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں اپنا پاک روح دیا ہے سچائی سے. ٹروتھ، اس میں کوئی سیلف پریزنگ نہیں ہونی چاہیے، سیلف گلوریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. پرفارمنس، گاڈ از لوکنگ فار ورشپر ناٹ دا پرفارمر. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی وائر کے لیے، میوزیشین کے لیے، کہ میں نے ان کو یہ بات سکھائی ہے کہ وی آر ناٹ اے پرفارمر. آپ کی آواز جتنی مرضی اچھی ہے، آپ جتنے مرضی اچھے
انسٹرومنٹ بجانے والے ہیں، لیکن آپ پرفارمر نہیں ہیں، آپ ورشپر ہیں۔ اگر آپ اپنی جو قابلیت ہے، موسیقی پہ آپ کا جو عبور حاصل ہے، اگر آپ لوگوں کے درمیان اس کا اظہار کریں گے تو خدا ان کو جلال نہیں دیتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیوں، بڑا زبردست یہ گائک ہے، اس کو بڑی موسیقی آتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ When you are worshiping in the presence of God, you need to glorify him. آپ کو خداوند کو جلال دینا ہے۔ آپ نے وہاں پر اگر آپ سرمن بھی دے رہے ہیں تو آپ اپنی قابلیت کو وہاں پر ظاہر نہ کریں، آپ اپنی کم مائگی کا اقرار کریں، اپنی کمزوری کا اقرار کریں۔ یو آر شیئرنگ دا ورڈ آف گاڈ۔ آپ کو خدا کے پاکرو کی ضرورت ہے، آپ کو خداوند کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے عزیزو، ہم خداوند کے سر جھکیں اور دعا مانگیں، خداوند کو شکر ادا کریں کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کہ روح اور سچائی سے خداوند کے نام کو جلال دیں، اس کی عبادت کریں۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو نے ہمیں اس لیے خلق کیا، اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا تاکہ تیری عبادت کر سکیں۔ خداوند تو نے اپنے جلال کے لیے، اپنی عبادت کے لیے خدا بنی اسرائیل کو مخلصی اور رہائی دی، ان کو بیابان میں لایا، اور اے پیر خداوند تو نے خیمہ اجتماع بنایا، تو نے ہیکل تعمیر کروائی تاکہ لوگ اکٹھے ہو کر تیری تعریف کر سکیں۔ آج بھی اے خداوند تو ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو کہ اکٹھے مل کر تیری ستائش کر سکے۔ اے پیر خداوند تو ہمیں حلیمی، فروتنی، انکساری کی روح دے، اور پیر خداوند ہمیں یہ سکھا کہ ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیری عبادت کر سکیں۔ خداوند اپنی ساری عبادات کو، ان تمام پروگرامز کو جو کہ نئے سال کے ہیں، ان کو تیرے ذریعات کرتے ہیں اور تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہونا، سب کو بڑی برکت دے، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو۔ اس ملک کی حفاظت کر، ہم پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے اور دیگر تمام ساتھیوں کے لیے، ڈاکٹر، نرسز، ٹیچرز، بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں، خدا ان پر تیری برکت، ان کے گھروں میں تو چلتا پھرتا ہوا نظر آئے، ان کی محافظت و نگہبانی کر۔ تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس سے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور میں کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک ان کی رفاقت و شاکر آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ جی میں جلدی سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نیو ایئر کی جو عبادات ہیں، مڈ نائٹ سروس جو ہے وہ رات 11 بجے ہوگی اور 12:30 بجے تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد جو نیو ایئر کی جو عبادت ہے، صبح 10:30 بجے انگلش میں پاکشاہ بھی ہوگی اس میں، اور اس کے بعد 1 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوگی اور پاکشاہ کی رسم بھی ادا کی جائے گی۔ اور رات کو بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رات کو آ رہے ہیں، صبح اگر نہیں آ پائیں گے تو ان کے لیے پاکشاہ کا انتظام جو کیا گیا ہے، تو رات کو بھی پاک شراکت ہوگی، ملک میں سیلیبریٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ 2 تاریخ کو ہماری جو نارمل جو سروسز ہیں ان کو ہم جاری ساری رکھیں گے، صبح 10:30 بجے اور پھر 2 بجے۔ یہ میں 2 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، سنڈے کی، لیکن سیٹرڈے کو عبادت جو ہے وہ 1 بجے ہوگی، جو نئے سال کی جو عبادت ہے، اور رات کو 11 بجے اور صبح 10:30 بجے انگلش میں۔ سو پلیز آپ ان عبادات میں ضرور آئیں اور خداوند کے نام کو عزت جلال دیں۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند نئے سال کی خوشیاں آپ کو مبارک کرے، آپ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، ہیو اے بلیسڈ ڈے، بائے۔